अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल रहीम है। मुख्तलिफ हदीस की किताबों से मुख्तलिफ टॉपिक्स पे वीडियोस बना रहा हूँ। तो इमाम अबू याला मौसली की जो मजमूआ हदीसों से कुछ हदीसें, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदीस नंबर 6795। हज़रत हरब बिन सरीज फरमाते हैं, मुझे बल अदविया के एक आदमी ने हदीस सुनाई। कहा, मुझे मेरे दादा ने हदीस सुनाई। फरमाते मैं मदीने की तरफ चला। बस मैं एक वादी में उतरा। बस वहाँ दो आदमी थे जिन्होंने नर जानवर था, और जबकि मुश्तरी बाई को कहते हैं मेरी बै अच्छी करो। रावी कहते हैं मैंने दिल में कहा, यह हाशमी जिसने लोगों को गुमराह कर दिया है, क्या इसकी हकीकत ये है? रावी का बयान है, मैंने नज़र उठाई, अचानक देखा कि खूबसूरत जिस्म वाला आदमी, बड़ी पेशानी वाला, बारीक नाक वाला, बारीक अबरों वाला, जबकि इसके सीने के ऊपर वाली हद से लेके नाफ तक काले धागे के मानंद काले बाल थे, दो चादरों में सजा हुआ है। रावी कहते हैं बस वो हमारे करीब हुआ, सलाम अलैकुम कहा। बस लोगों ने इसके सलाम का जवाब दिया। फिर थोड़ी देर गुजरी। इस मुश्तरी ने अर्ज़ की, अल्लाह के रसूल, इस आदमी को इरशाद फरमाए कि मुझसे खूबसूरत बै करे। बस उन्होंने हाथ बढ़ा के फरमाया, जिन मालों के तुम मालिक हो, मुझे उम्मीद है कि मैं क़यामत के दिन अपने रब से इस हाल में मिलूँ कि तुम में से कोई भी मुझसे मुतालबा ना करे किसी चीज़ का कि मैंने माल, खून या किसी की इज़्ज़त में नाहक कमी की हो। अल्लाह रहम फरमाए इस बंदे पे जिसकी बै व शरा का तरीका आसान हो, लेन देन आसान हो, पूरा करके देने और पूरा करके लेने का अंदाज़ आसान हो, फिर वो चले। तो मैंने कहा, कसम ब खुदा मैं इसको ज़रूर पूरा करूँगा, क्योंकि इसकी बात बड़ी खूबसूरत है, मैं तो इसकी बात मानूँगा। बस मैंने अर्ज़ की, मोहम्मद, बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकम्मल तौर पर मेरी तरफ मुतवज्जो हो गए। फरमाया, आपकी मंशा क्या है? बस मैंने अर्ज़ की, तूने लोगों को गुमराह कर दिया, उन्होंने हलाक किया, और आपने इनको इससे रोका, इनके आया आबा व अजदा जिसकी इबादत करते रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो अल्लाह है जो इबादत के लायक है। मैंने कहा, आप किस चीज़ की तरफ बुलाते हैं? फरमाया, मैं अल्लाह के बंदों को अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाता हूँ। इसने कहा, तेरा कौल व करार क्या है? फरमाया, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवाय कोई माबूद नहीं, और मैं मोहम्मद अल्लाह का रसूल हूँ। तो ईमान लाए इस पे जो मेरे ऊपर उतरा है। लूत व अज़ा का इनकार करे, नमाज कायम करे, ज़कात अदा करे। कहते हैं मैंने कहा, कितनी अच्छी चीज़ है जिसकी तरफ आप बुलाते हैं। कहते पहले ये था कि ज़मीन में सांस लेने वाला कोई भी आपसे ज़्यादा मुझे नापसंदीदा ना था। बस यही सिलसिला रहा, हत्ता कि अब यह है कि आप मुझे, मेरी औलाद, मेरे वालिदैन तमाम लोगों से ज़्यादा महबूब हैं। कहते हैं मैंने अर्ज़ की, मैंने पहचान लिया। फरमाया, तूने वाकई पहचाना? मैंने अर्ज़ की, जी हाँ। फरमाया, तो गवाही देता है कि अल्लाह के सिवाय कोई माबूद नहीं, और मैं मोहम्मद अल्लाह का रसूल हूँ, जो कुछ मुझ पर नाजिल हुआ इस पर ईमान लाता हूँ। कहते हैं मैंने अर्ज़ की, जी हाँ कि अल्लाह के सच्चे रसूल, बेशक मैं ऐसे पानी पे उतरता हूँ जिस पे बहुत ज़्यादा लोग हैं। बस आप इनको भी वही दावत दें जो मुझे दी है, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि वह आपकी पैरवी करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जी हाँ। बस आपने इनको दावत इस्लाम दी। बस इस पानी वाले सारे मर्द औरत ईमान लाए। बस रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके सर पे हाथ फेरा। एक और हदीस है 6796। हज़रत मालिक बिन हबीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब जनाजा पढ़ने जाते तो जनाजे की 3 सफ़े करते थे, पर इस पर नमाज जनाजा पढ़ते थे। बताते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस मैयत की जनाजे की 3 सफ़े हों, इसके लिए जन्नत वाजिब हो गई। एक और हदीस है 6797। हज़रत आसिम बिन हकम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मेरे हिस्से बाज़ अहले खाना ने बताया कि वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुज्जतुल विदा वाले खुतबे में शरीक थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा फरमाया कि तुम्हारे अमवाल और खून तुम पर इस तरह हराम किए गए जिस तरह ये शहर और ये दिन हराम किए गए हैं। ख़बरदार तुम इस बात में शोहरत न बाना कि तुम मेरे बाद काफिर हो जाओ, एक दूसरे को कत्ल करो। ख़बरदार हाज़िर गायब को बता दे, मैं नहीं जानता क्या तुम में इस दिन के बाद हमेशा के लिए मिलूँगा। ए अल्लाह तो इन पे गवाह रहना। ए अल्लाह मैंने पहुँचा दिया। एक और हदीस है 6799। हज़रत अम्मार बिन सहार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत नहीं आएगी यहाँ तक कि बनी फ़ला से कबाइल दसा दिए जाएंगे। मैं जानता हूँ कि बनी फ़ला अरब से हैं, बेशक अजमी मंसूब हैं अपने देहातों की तरफ। एक और हदीस है
6800 حجاج بن حجاج اپنے باپ سے روایت کرتے میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے مذمت ردا کون سی چیز لے جائے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک غلام یا لونڈی۔ ایک اور حدیث ہے 6801 حضرت عاصم بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان منی میں رہتے ہوئے اونٹ کے چراغوں کو اجازت دی کہ وہ قربانی کے دن رمی کر لیں اور صبح کریں اور 2 دنوں کے بعد کر لیں۔ ایک اور حدیث ہے 6802 ابو سعید بن معلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا، مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلوایا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب نہیں دیا۔ میں نے عرض کیا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اللہ پاک نے نہیں فرمایا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے بلوانے پہ حاضر ہو جاؤ؟ پھر مجھے فرمایا میں آپ کو ایسی صورت نہ بتاؤں جو قرآن میں سب سے بڑی ہے؟ آپ نے فرمایا وہ الحمدللہ رب العالمین سب مسانی سے اور قرآن عظیم جو مجھے دیا گیا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 6803 حضرت جاریہ بن قوامہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے باپ کے چچا نے بتایا کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسی چیز سکھائیں جس کے ساتھ اللہ مجھے نفع دے اور بات مختصر ہو کہ میں اس کو یاد کر سکوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا غصہ نہ کیا کرو۔ میں نے دوبارہ عرض کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غصہ نہ کیا کرو۔ ایک اور حدیث ہے 6804 حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قبیلہ حشعم کے ایک آدمی سے روایت کرتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کی ایک جماعت کے ساتھ تھے۔ میں نے عرض کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی ہیں جن کا گمان ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سے اعمال اللہ کو زیادہ پسند ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پہ ایمان لانا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کون سے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلہ رحمی۔ میں نے عرض کی اللہ کون سے اعمال کو ناپسند کرتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ساتھ شریک کرنا۔ میں نے عرض کی اس کے بعد؟ آپ نے فرمایا رشتہ داری توڑنا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برائی کو نیکی اور نیکی کو برائی سمجھنا۔ ایک اور حدیث ہے 6805 حضرت عبداللہ بن حارث بن ابزی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے میری امی نے بیان کیا، انہوں نے اپنے باپ سے بیان کیا کہ وہ حنین کی غنیمت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حاضر تھے، میرا نام غراب تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم رکھا۔ ایک اور حدیث ہے 6806 حضرت قتبہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز میں والنخل باسقا لہا طلع ندید پڑھ رہے تھے، سورہ قاف نمبر 10۔ ایک اور حدیث ہے 6807 حضرت شہر بن ہوشب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم میں سے ایک آدمی تھا اشعریوں کے گروہ سے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت زیادہ اچھی خوبصورت جنگوں میں شریک ہوا تھا۔ اس کو مالک یا ابن مالک کہا جاتا تھا۔ اوف کو شک ہے ہمارے پاس ایک دن آئے اور فرمایا میں تمہارے پاس آیا ہوں کہ تاکہ میں اس کو سکھاؤں، تم کو نماز پڑھاؤں جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پڑھاتے تھے۔ انہوں نے ایک بڑا برتن منگوایا، اس میں پانی ڈالا، پھر ایک چھوٹا برتن منگوا کے اپنے ہاتھوں سے اس چھوٹے برتن میں پانی ڈالنے لگے، فرمایا اب خوب وضو کرو۔ ساری قوم نے وضو کیا، پھر کھڑے ہوئے اور ہم کو نماز پڑھائی مکمل اور مختصر۔ جب نماز سے فارغ ہو تو فرمانے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو فرمایا ہے کہ میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو جو انبیاء و شہداء نہیں ہوں گے، لیکن ان کو جو اللہ عز و جل عزت دے گا اس کی وجہ سے انبیاء رش کریں گے۔ قوم میں سے ایک دیہاتی کھڑا ہوا، حضرت مالک فرماتے ہیں کہ ہم پسند کرتے ہیں کہ جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوں ہمارے ساتھ ایک دیہاتی بھی ہو، کیونکہ دیہاتی لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے کی جرات کر لیتے تھے، ہم نہیں کر سکتے تھے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہم کو نام بتائیں۔ مالک فرماتے ہیں کہ ہم کو حضور کونین صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ مبارک جگمگ ہوتا ہوا دکھائی دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مختلف قبائل کے لوگ ہوں گے، اللہ کے لیے محبت کرتے ہوں گے، ان کے چہرے پہ نور ہوگا، وہ نور کی وجہ سے
ان کو ڈر نہیں ہوگا جب لوگ ڈرتے ہوں گے، وہ غمزدہ نہیں ہوں گے جب لوگ غمزدہ ہوں گے۔ ایک اور حدیث ہے 6808، حضرت عمر بن مالک الرواسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، میں نے عرض کیا رسول اللہ مجھ سے راضی ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ مجھ سے اعراض فرمائیں۔ میں نے عرض کیا رسول اللہ اللہ کی قسم اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے راضی ہو گئے۔ ایک اور حدیث ہے 6809، ایک آدمی نے عبد الرحمن بن خنش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، وہ اس وقت بہت بزرگ تھے، اے ابو خنش، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا جس وقت شیطان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوا تھا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا شیاطین وارد ہوئے اور گھاٹیوں سے نیچے روتے، ان کا ارادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ حملہ تھا۔ ان میں ایک شیطانہ تھا، اس کے پاس آگ کا شعلہ تھا، اس کا ارادہ اس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جلانا تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور عرض کی، اے محمد آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی کلمات کہیں جو میں کہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں یہ کلمات، اعوذ بکلمات اللہ التامۃ اللاتی لا یجاوزہن بر ولا فاجر من شر ما نزل من السماء من شر ما یعرج فیہا ومن شر ما فی الارض ومن شر ما یخرج منہا ومن شر اللیل والنہار ومن شر کل تارک الا تارک یترک بخیر یا رحمانو۔ ان کلمات کے ساتھ شیطان کی آگ بجھ گئی، اللہ عز و جل نے ان کو بھگا دیا۔ ایک اور حدیث ہے 6810، حضرت ابو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی صبح کی، پھر ممبر پہ جلوہ افروز ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا یہاں تک کہ ظہر کا وقت ہو گیا، پھر نیچے اترے، اس کے بعد نماز پڑھائی، پھر ممبر پہ جلوہ افروز ہوئے، خطبہ دیا یہاں تک کہ عصر کا وقت ہو گیا، پھر نیچے اترے، نماز پڑھائی، پھر ممبر پہ جلوہ افروز ہوئے یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ ہم کو قیامت تک ہونے والے اور پہلے والے واقعات بتا دیے، ہم نے ان کو یاد کر لیا۔ ایک اور حدیث ہے 6811، حضرت ابو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے قریب ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری پیٹھ کو ملا۔ ابو زید فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ ننگی کی، میں نے آپ کی پیٹھ کو چھوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت کو میں نے اپنی دونوں انگلیوں کے درمیان رکھا، میں نے اس کو کھینچا، عرض کی یہ مہر کیا ہے؟ راوی نے بیان کیا بال ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پہ اکٹھا ہوئے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے 6814، حضرت اشج عصری سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبد القیس کے گروہ میں ان کو ملاقات کروانے کے لیے آئے تو انہوں نے توجہ کی، بس جب وہ آئے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ہاتھ اٹھائے، بس انہوں نے اپنی سواریوں کو بٹھایا اور قوم نے خوب جلدی کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے سفر والے کپڑے پہنے ہوئے تھے، عصری کھڑے ہوئے تاکہ اپنے دوستوں کی سواریاں اور اپنے اونٹ کو پہچانے، پھر اپنے تھیلوں سے کپڑے نکالے۔ یہ کام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے سامنے ہوا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک تیرے اندر 2 صفات ایسی ہیں جن کو اللہ اور رسول پسند کرتا۔ میں نے عرض کی وہ کیا ہیں اے اللہ کے رسول؟ فرمایا غیرت و بردباری۔ عرض کی جبلی ہیں یا میری محنت سے پیدا ہوئی؟ فرمایا نہیں بلکہ جبلی ہیں۔ انہوں نے عرض کی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عبد القیس کے گروہ، میں تمہارے چہرے بدلے ہوئے کیوں دیکھ رہا ہوں؟ انہوں نے عرض کی اللہ کے نبی بے شک ہم ایک ایسی زمین میں ہیں جو وبائی امراض والی، اور ہم اس سے نبید بناتے ہیں جو ہمارے پیٹوں سے گوشت کاٹ دیتی ہے، بس جب سے ہمیں ان برتنوں سے روکا گیا تو وہی بات ہمارے چہروں میں موجود ہے، بس آپ
صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے برتن نہ تو کسی شے کو پاک کرتے ہیں اور نہ پلید، لیکن ہر نشاور چیز حرام ہے، اور یہ نہ ہو کہ تم پینے بیٹھ جاؤ حتیٰ کہ تم باہمی فخر کرو۔ بس ایک آدمی اپنے چچا زاد بھائی پہ جھپٹ پڑا، اس کو تلوار کا وار کر ڈالا اور اسے لنگڑا بنا دیا۔ راوی کا بیان حال یہ تھا کہ اس قوم میں لنگڑا آدمی موجود تھا جو اسی مصیبت کا شکار ہوا تھا۔ اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کیجیے، اس ویڈیو کو لائک کیجیے۔ اگلے میں انشاءاللہ حاضر ہوتا ہوں۔ اللہ حافظ۔